नसीब साहब को सलाम पाकिस्तान में आपका मेज़बान साजिद गौरी। आप देखें प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ। नाज़रीन, मेरा ये प्रोग्राम कड़वा सच आप क्रिश्चियन न्यूज़ नेटवर्क पर होने देख रहे हैं। आज 10 दिसंबर है और इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है। इस हवाले से बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज मसीह मिलत पार्टी के चेयरमैन असलम परवेज़ होता साहब मौजूद हैं, जो कि इंसानी हकूक़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। बल्कि इनकी पार्टी जो है हर एक कदम के ऊपर जो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ कोई ज़्यादती होती है, जबरी मदद तब्दीली का कोई बच्ची शिकार होती है, कहीं पर जो लोगों के घरों पर कब्ज़ा किया जाता है, ये सारे के सारे मामला जो हैं और इसी के हवाले से बात करने के लिए, क्योंकि आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है, तो हमने सोचा क्यों ना आज के दिन के हवाले से असलम परवेज़ होता साहब से मुलाकात की जाए। जी सर, बताइएगा क्या हाल चाल है आपका? खुदा का शुक्र है जी, मैं बहुत मशहूर हूँ कि CN न्यूज़ जो है वो उस तशरीफ़ लाए आप और मुझे मौका दिया ताकि हम आज इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौका पर लोगों के मसाइल जो हैं, जो बुनियादी हकूक़ ग़स्ब हो चुके हैं पाकिस्तान में अक़लियतों के, उसके मुतल्लिक़ गुफ्तगू कर सकें। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आप अपनी पार्टी के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जिस तरह भट्टों के ऊपर जो काम करने वाले लोग हैं उनको वहाँ से बाज़ियाब करवाते हैं, और जहाँ कहीं बस्तियों के ऊपर कब्ज़ा किया जाता है तो आपकी पार्टी शाना बजाना वहाँ पर पहुँच जाती है, तो ये क्या इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं? इसके ऊपर आपकी पार्टी क्या काम कर रही है? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मसीह मिलत पार्टी मुल्क में बसने वाले पसमानदगी का शिकार, गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर करने वाली जो अक़लियतें हैं, बाउंडेड मज़दूर हैं, जिनमें पट्ठा मज़दूर, खेत मज़दूर, कलीन मज़दूर, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जितने बच्चे घरों में काम करते हैं वो सब के बुनियादी हकूक़ जो है वो ग़स्ब किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान मसीह मिलत पार्टी इन सब पसमानदगी का शिकार, गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले शहरियों की आवाज़ है, उनकी नुमाइंदा जमात है। और हमेशा हमने बिला इम्तियाज़ रंगवा नस्ल लोगों के हकूक़ की बात की है। कोई सिख है, कोई हिंदू है, मसीह हैं, भट्ठा मज़दूर हैं, खेत मज़दूर हैं, क्लीन मज़दूर हैं, घरेलू घरों में काम करने वाले मज़दूर हैं। पाकिस्तान मसीह मिलत पार्टी और ह्यूमन लिबरेशन कमीशन हमेशा उनके साथ खड़ी हुई है और हर फोरम पर हम इन पसमानदा तबकात की आवाज़ हैं। अच्छा, आलमी दिन के हवाले से बात करें तो क्या आपने कोई ऐसे काम जो कि इंसानी हकूक़ के हवाले से लोगों के साथ ज़्यादती की जाती है, कोई आपकी पार्टी के हवाले से कुछ सर फहरिस्त हैं जो आपने उनको कामयाब करवाया, उन लोगों को बाज़ियाब करवाया? कितने अभी तक केसेस हैं जो हल किए जा चुके हैं? मैं समझता हूँ कि जब मुझे मौका मिला दोबारा बहाली का, मैं जेल से रिलीज़ होकर आया हूँ, तो उसके बाद मैंने देखा कि बड़ी सूरत हाल ख़राब है। मजंग नौ आबाद एक शरकपुर रोड पर एक मसीह आबादी है। उस गांव में जितने मसीह ख़ानदान थे, 20 ख़ानदान थे, वहाँ के ज़मींदारों ने उनके घर बार छीन लिए, माल मवेशी छीन लिए और उनको घरों से बाहर निकाल दिया। पाकिस्तान मसीह मिलत पार्टी और ह्यूमन लिबरेशन कमीशन के कारकुनों की मुश्तरका जदोजहद से वो अब अपने घरों में आबाद हैं। हमने उनकी भैंसें, उनके घर, हर चीज़ उन्हें वापस दिलवाई है। और इसी तरह अड्डा सराज नारोवाल में चर्च पर कब्ज़ा कर लिया गया। वहाँ पर मुक़द्दस किताबें जो हैं उन्हें जलाया गया, बेहुरमती की गई। पाकिस्तान मसीह मिलत पार्टी और HLCP ने के कारकुन ने वहाँ पर लोगों की मदद की है और वहाँ पर बाकायदा FIR दर्ज करवाई गई, 15 लोग गिरफ़्तार करवाए गए, दहशतगर्दी की तहत उनके ख़िलाफ़ मुकदमात हुए और वो चर्च हमने वापस लिया है। और मैं समझता हूँ कि ये
ان گنت واقعات ہیں جو پنجاب میں جیسے آپ گاؤں جاتری جو ہیڈ بلور کے قریب ہے، ننکانہ صاحب ضلع ننکانہ میں آ جاتا ہے، وہاں پر آپ دیکھیں کہ لوگ آباد ہیں پاکستان بننے سے پہلے. وہ ان کا دعویٰ ہے کہ 250 سال سے ہمارے آباء و اجداد یہاں پر رہ رہے ہیں، لیکن گاؤں کے ذمہ داروں نے ان کی بستی میں بنا ہوا سرکاری فنڈ سے کمیونٹی سینٹر، گلیوں میں لگے ہوئے سولنگ، سب کچھ سر عام اکھاڑ کر لے گئے ہیں، بلڈوز کر دیا انہوں نے. وہ کمیونٹی سینٹر لینٹر سمیت ساری چیزیں اٹھا کر لے گئے ہیں اور FIR تک درج نہیں ہوئی. پھر جب پاکستان مسیحا ملت پارٹی کو اس بات کا علم ہوا ہے، میں نے خود وہاں پر وزٹ کیا ہے، FIR درج ہوئی ہے، ملزمان کو ہم نے کٹہرے میں کھڑا کروایا ہے. اب مقدمات کو ہم پرسو کر رہے ہیں. خدا کے فضل سے ان ملزمان کو سزا ملے گی. ریاست جو ہے اس کی خاموشی اقلیتوں کے بنیادی حقوق کے حوالے سے، ریاست اور ریاست کو چلانے والے ذمہ دار جو ہیں ان کی خاموشی جو ہے اتنا بڑا ظلم کہ پاکستان میں مسلمانوں کے پاس اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں کے انتخاب کا حق ہے، اور وہی حق مسیحوں کے پاس تھا، ہندوؤں کے پاس تھا، سکھوں کے پاس تھا، لیکن انہوں نے اکثریت کی طاقت سے وہ اختیار غصب کر لیا ہے اور اقلیتوں کے نمائندوں کی سلیکشن کا طریقہ کار راج العمل کر دیا گیا ہے. اب پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں اپنا نمائندہ اپنے ووٹ کے ذریعے منتخب نہیں کر سکتی. میں کہتا ہوں کہ یہاں پر تو بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنا نمائندہ اپنے ووٹ کے ذریعے خود مقرر کرے، منتخب کرے، اس کا انتخاب کرے، لیکن مسیحیوں کے سے وہ حق جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے. وہ اب سارا اختیار سلیکشن کا طریقہ کار راج العمل کر کے وہ مسلمان اکثریتی پارٹیوں کو دے دیا گیا ہے. انسانی حقوق کی اگر بات کرتے ہیں تو PTI کی پنجاب میں جب گورنمنٹ تھی 3.5 سال رہی، اس وقت انسانی حقوق کے منسٹر تھے. اب دوبارہ جب ان کی حکومت جب دوبارہ آئی، ابھی تک انسانی حقوق کا منسٹر کوئی نہیں بنا. کیا یہ کھلا اعتزاز نہیں ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق کی منسٹری ہے ان کے پاس، ایک MPA کے پاس ہے، لیکن ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ اقلیتی امور کا قلمدان جو ہے وہ اقلیتی نمائندے کو کیوں نہیں دیا گیا. یعنی اقلیتی وزارت جو ہے وہ انہوں نے کسی مسلمان کو دی ہوئی ہے. لیکن نامینیشن تو ابھی تک نہیں ہوئی، سامنے تو کوئی نہیں ہے کہ یہ انسانی حقوق کا منسٹر ہے. نہیں، وہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ یعنی کوئی اس کے بغیر رہے. ٹھیک ہے، وزارت ہمیشہ ایک، بے شک وہ ایک MPA کو 10 وزارتیں دے دے، ٹھیک ہے، لیکن کسی نہ کسی کے پاس اس کی ذمہ داری ہے. لیکن اصل بات جو ہے اقلیتوں کا جو مطالبہ ہے کہ مائنورٹی کسی بندے کے پاس نہیں. بھئی آپ نے اقلیتوں کو وہ وزارت کیوں نہیں دی؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی کھچاؤ ہے. آپ صرف، اور میں آپ کو ایک خاص بات بتا دوں، صرف اور صرف مسیحوں کو اس قلم دان سے دور رکھنے کے لیے، یعنی اقلیتی وزارت مسیحوں کو نہ دینے کی وجہ سے وہ منسٹری انہوں نے کسی اور کو دی ہوئی ہے. کیونکہ یہاں پر ہندو اور سکھ جو ہیں وہ سازش کر رہے ہیں کہ پنجاب میں اقلیتی منسٹری جو ہے، اقلیتی وزارت جو ہے، اس کا قلمدان ہمارے سپرد کیا جائے. یعنی کہ جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ کے اندر ہندو کمیونٹی کا بندہ ہے انسانی حقوق کی منسٹری کا، تو یہ یہاں پر بھی یہ سازش چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سازش تو اعجاز صاحب جب منسٹر تھے اس وقت بھی تھی،
لیکن پاکستان مسیح ملت پارٹی کو یہ شرف حاصل ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پر ہم نے اعلان کیا کہ اگر مسیحوں سے وزارت جو ہے اقلیتی امور کی وہ چھینی گئی تو سڑکوں پر دمادم مست قلندر ہوگا. اب ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ شور ہوگا، لیکن دیکھیں اقلیتیں آپس میں سنسیئر نہیں ہیں، ایک دوسرے کا کو سینئر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب سینیرٹی کیا ہے کہ پنجاب میں آپ دیکھ لیں کرسچن ووٹ زیادہ نہیں، آپ اس طرح سے اسے لیں گے کہ ہندوؤں اور سکھوں کے پاس ٹھیک ہے اتنی تعداد موجود نہیں کہ ان کا نمائندہ جو ہے وہ سلیکٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، یا وہ اپنا نمائندہ منتخب کر سکیں. ان کے پاس ان کی ووٹوں کی تعداد کسی لحاظ سے بھی پنجاب کے اندر پوری نہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہر جگہ پر مسیحی موجود ہیں پنجاب میں، اور مسیحوں کی بڑی تعداد ہے. اب 3 جو اس وقت ایم پی اے 3 جو 2 سکھ اور 1 ہندو موجود ہیں، یہ سلیکشن کی وجہ سے بڑی زیادتی کی گئی ہے مسیحوں کے ساتھ کہ مسیحوں کی نمائندگی، مسیحوں کی وہ سیٹیں جو ہیں وہ دے دی گئی ہیں ہندوؤں اور سکھوں کو. یعنی کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو مختلف پارٹیز ہیں، نون لیگ میں ایک سکھ ہے، ایک پی ٹی آئی میں سکھ ہے. اگر ایک ہی پارٹی میں 2 ہوں تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن دونوں پارٹیز کے الگ الگ جو سیٹیں ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا عجیب سینیریو ہے ٹھیک ہے بنا ہوا، کہ یا یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ پاکستان میں جو ہے وہ اقلیتیں خاص طور پر ہندو اور سکھ جو ہیں وہ محفوظ ہیں اور ہم ان کو پروٹیکشن دے رہے ہیں، ہم ان کی ترقی کے خواہ ہیں. یہ ایک انہوں نے جو ہے صورتحال بنائی ہے کہ ہر طریقہ سے سکھوں کو پروموٹ کیا جائے اور انہیں نمائندگی دی جائے. سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، سکھ ہمارے بھائی ہیں، ہم سب کمزور اقلیت ہیں. اگر آپ نے ہندوستان کو یہ دکھانا ہے ٹھیک ہے کہ دیکھو ہم نے پاکستان میں سکھوں اور ہندوؤں کو بڑے اچھے طریقہ سے رکھا ہے، ہماری اقلیتیں جو ہیں پاکستان محفوظ ہیں اور ہم ان کے بنیادی حقوق جو ہیں بڑی بہتر طریقہ سے انہیں ڈیلیور کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ 5% کوٹے کی بجائے آپ اگر آپ کی انٹرنیشنل پالیسی بن چکی ہے، نیشنل پالیسی بن چکی ہے کہ ہم نے سکھوں کو پروموٹ کرنا ہے، تو آپ 5% کی بجائے اسے 7% کر دیں. یعنی خود اکثریت جو ہے وہ قربانی دے، کوٹا بڑھا دے، ریاست قربانی دے، موجودہ سرکار جو ہے وہ قربانی دے. اب وہ قربانی آپ لے رہے ہیں مسیحوں سے، ان کی 3 سیٹیں جو ہیں آپ نے چھین کر جو ہے وہ صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہندوستان دیکھ لے کہ پاکستان میں ہندو اور سکھ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور یہ بھی انسانی حقوق کی پامالی ہے. اچھا دیکھا جائے تو سندھ کے اندر دیکھا جائے تو سندھ میں صرف پارلیمنٹ میں 1 کرسچن ہے پوری پارلیمنٹ میں، اور اس کے بعد انسانی حقوق کی منسٹری بھی ہندوؤں کے پاس ہے، وہاں پر ہندو ووٹ زیادہ ہے. پنجاب کے اندر دیکھا جائے تو یہاں پر کرسچن ووٹ زیادہ ہے لیکن پھر بھی پارلیمنٹیرین کم ہے. نہیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سندھ میں بھی ہندوؤں کی تعداد کرسچنوں سے زیادہ نہیں، لیکن وہ زیادہ دکھائی جا رہی ہے چونکہ ہندو سوچ میں مسیحوں سے بہت آگے ہیں، اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ ہم کرسچنوں سے زیادہ ہیں. اب میں یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ آپ کے سلیکٹڈ ایم پی اے ایم این اے کیوں کریں گے؟ بھائی انہیں پتہ ہے کہ جب ہم یہ طریقہ کار کھول کر بیان کریں گے کہ کرسچنوں کے ساتھ مسیحوں کے ساتھ ملک میں ہو کیا رہا ہے، تو ان کا جو اپنی پارٹی کا سربراہ ہے جس نے اس کی سلیکشن کا جو ہے وہ لیٹر جاری کرنا ہے وہ تو ناراض ہو جائے گا. انسانی حقوق کی اگر بات کرتے ہیں تو
جس دن عالم دن ہوتا ہے اس دن مختلف بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں، ہوٹلز میں سیمینار کروائے جاتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مسیح یسوع بھیڑ کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ ان کو کھانا دو، لیکن شاگرد کہتے ہیں نہیں ضرورت نہیں ہے، یہ خود جا کر مول لے کر کھائیں گے. اب اسی طرح یہی صورتحال ریاست میں ہماری ہے کہ جو چیزیں ریاست ہمارے لیے کر سکتی ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں. سرکار جس کے لیے ہم نعرے لگاتے ہیں سلیکٹڈ لوگ کہ جی کوئی عمران خان کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی نواز شریف کے لگا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں انہیں اس طرح سے تشبیہ دیتا ہوں کہ عورتیں کسی پرائی مرگ پہ جائیں اور جا کر جب وہ وہاں پر بہن پاتی ہیں، روتی ہیں، تو ایک آدھا بار وہ جس کی لاش پڑی ہوئی ہے، جس کی تدفین کے لیے وہ گئی ہوئی ہیں، ایک آدھا بار اس کے لیے روتی ہیں، اس کے لیے آواز نکالتی ہیں، لیکن اس کے بعد جو اس کے اپنے مرے ہوتے ہیں، اس کے کوئی بیٹا ہو، کوئی بیٹی ہو، کوئی بھائی ہو، کوئی کسی کا باپ ہو، وہ ان کا نام لے لے کر روتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں مظلوم ہوں، میرا باپ فوت ہو چکا ہے، میرا بھائی فوت ہو چکا ہے، میری بھرجائی فوت ہو چکی، میرا یہ نقصان ہو چکا ہے. اور ہمارے سلیکٹڈ جو نمائندے ہیں وہ تو ان عورتوں سے بھی ان کی بری حالت ہے کہ وہ تو بیان ہی نہیں کر سکتے، وہ نہیں بتا سکتے، ان کو طریقہ کار نہیں ہے کہ ایک بار جب وہ عمران خان کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ، یعنی اگر 3 منٹ آپ عمران کی تعریف میں لگاتے ہیں تو 6 منٹ آپ اقلیتوں کے بنیادی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے میں لگائیں. یہ وہ کرتے نہیں. ہمارے کرسچن نیوز 24/7 کے پلیٹ فارم پر عالم دن کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کرسچن کمیونٹی کو؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے لیے میرا پیغام ہے. آج انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر اقلیتوں، بالخصوص مسیحیوں کی کم سن بچیاں محفوظ نہیں، ان جبراً ان کے ساتھ ان کے مذہب تبدیل کروا کر ان سے نکاح پڑھائے جا رہے ہیں. دیہاتوں میں، شہروں سے دور دراز جہاں پر پاکستان کے قیام سے پہلے لوگ آباد ہیں، مسیح لوگ، وہاں پر اب ان کے گھر چھینے جا رہے ہیں، ان کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے. یہاں تک واقعات ہیں کہ لوگوں کے مال مویشی، گھر بار لوٹ لیے گئے ہیں. پاکستان مسیحی ملت پارٹی نے کہاں جا کر ہم کریں ان کی مدد؟ ساری مدد کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. قانون پر عمل درآمد کروانا، لوگ شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا، یہ سرکار کی اور ریاست کی ذمہ داری ہے. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایسی صورتحال ہے کہ پنجاب حکومت نے بھٹا مزدوروں کے لیے ایک اجرت مقرر کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے کہ ہر مزدور کو 1000 اینٹ بنانے پر 1850 روپے معاوضہ دیا جائے گا. لیکن پنجاب میں لاہور سمیت کسی شہر میں 800 سے 900 روپے سے زیادہ کوئی معاوضہ نہیں دیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آدھا معاوضہ انتظامیہ کی موجودگی میں بٹھا مالکان جو ہے وہ غصب کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جبری مشقت کا شکار لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. تمام شہری چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے بنیادی حقوق ملیں، تو اس کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ یونین کونسل سے لے کر سینٹ تک اقلیتوں کے ووٹ کے ذریعے منتخب ہو کر ان کا نمائندہ عوانوں میں موجود ہو.
جب تک ایسا نہیں ہوگا اس وقت تک اقلیتوں کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ غصب رہیں گے، غصب ہوتے رہیں گے، اور کوئی انہیں ان کی بحالی کے لیے سوچنے کی زحمت بھی نہیں کرے گا۔ بہت شکریہ اسلم رسوزہ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، انسانی حقوق کے عالمی دن کے حوالے سے ایک بڑا اچھا پیغام دیا مسیح ملت پارٹی کے چیئرمین اسلم رسوزہ صاحب نے، کیونکہ انسانی حقوق کی اگر بات کرتے ہیں تو عالمی دن پر سیمینار جو 5 اسٹار ہوٹل میں ہوتے ہیں، ہالز میں ہوتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ تب ہوگا کہ انسانی حقوق کو سمجھنے، ان قانونوں پر عمل کرنے، اور جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ان کو انصاف دلوائیں، تو پھر قانون قائم ہوتے ہیں۔ پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، مجھے اور کیمرہ مین کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔